तालूत को अपनी तरफ आते देखकर मैं चौंक पड़ा। तालूत ने मुझे देख लिया था। चंद मिनट के बाद वो मेरे करीब पहुंच गया। उसके चेहरे पर किसी कदर शर्मिंदगी के आसार थे। अरे तुम तन्हा ही बैठे हो, उसने कहा। हाँ, मैं मुस्कुरा दिया। यार इस वक्त तो ज्यादती हो गई तुम्हारे साथ। मैंने सोचा था कि तुम भी किसी तरह अपना काम चला लोगे। नहीं तालूत, ज्यादती नहीं हुई। क्या मतलब? काम चल गया था और जरूरत से ज्यादा ही चल गया। क्या कह रहे हो यार? साफ साफ कह। अफशां भी थोड़ी देर कबल गई है। ओह वेरी गुड। तेरी उस्तादी पर तो मैंने कभी शुबा नहीं किया। तालूत मेरे कंधे पर हाथ मारकर मेरे नजदीक बैठ गया। शकीला चली गई? हाँ, बड़ी शर्मा रही थी इस बात पर कि तुम उसकी वजह से कमरा छोड़कर फरार हो गए हो। मगर इस वक्त शकीला के जिक्र को छोड़ो, तुम सुनाओ, क्या अफशां ने इस वक्त आने पर एतराज नहीं किया? मैंने उसे नहीं बुलाया था। वंडरफुल, फिर खुद ही आ गई। नेक बच्ची है। जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। फिर क्या हुआ? बहुत कुछ हो गया तालूत। बात इतनी आगे बढ़ गई कि अरे, तालूत का मुंह हैरत से खुल गया और मैंने चौंक कर उसकी शक्ल देखी। अहमक इंसान गलत फहमी का शिकार हो गया था। चुनाचे मैं जल्दी से बोला, मुंह बंद करो, ऐसी कोई बात नहीं कि तुम्हारा मुंह खुल जाए। ओह, तालूत ने एक गहरी सांस ली। बात को ड्रामाई अंदाज में मत पेश किया करो। ख्वाम का मुंह का मजा किरकिरा कर दिया था। हाँ, क्या बात हुई बताओ। और मैंने अफशां की पूरी गुफ्तगू तालूत को सुना दी। तालूत खुशी से उछल पड़ा था और फिर उसने बेसाख्ता उछलकर मुझे दबोच लिया। अरे जिंदाबाद मेरे शेर, क्या गहरा रंग मारा है। फिर अब क्या तालूत, क्या फैसला किया? अगर जिंदगी का ये अहम फैसला भी तुम्हारे ऊपर छोड़ दूं तालूत, मैंने उसे देखा, तो मैं फौरन तेरे गले में फूलों के हार डाल दूं। यानी मेरी तो दिली ख्वाहिश है आरिफ। बहरहाल हमें जिंदगी किसी मंजिल तक ले जानी तो है। यूं कब तक ख्वार फिरते रहेंगे। और आरिफ, सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि तेरे ही वतन में तेरे लिए मुकम्मल आज़ादी हो गई। अब तू यहाँ आराम से रह सकता है। बेशक मुझे एहसास है वतन क्या शय होती है। खुदा अहले वतन को किसी का दुश्मन न बनाए। तो फिर बताया नहीं आरिफ? कह तो चुका हूं, मैं क्या बताऊं। मेरा फैसला तेरे हाथ में है। तालूत कुछ सोचने लगा, फिर बोला, ठीक है आरिफ, इसका फैसला अगले चांद करेंगे। मुनासिब, मैंने जवाब दिया। वैसे मैं बहुत खुश हूं, तालूत मुस्कुराते हुए बोला और मेरा बाजू पकड़कर कहने लगा, इसका मतलब है यार कि ये अफशां बहुत सुथरी तबीयत की लड़की है। हाँ तालूत, मैं उससे बहुत मुतासिर हुआ हूँ। मुतासिर होने की बात भी है, हम उससे ये तवक्को नहीं रखते। चल यार अब सोएंगे, रात काफी गुजर चुकी है। और हम दोनों उठकर कमरे की तरफ चल पड़े। मुझे भी कुछ पूछने की इजाजत है? मैंने बिस्तर पर लेटते हुए पूछा। जरूर। तुम नहीं बताओगे तुम्हारे और शकीला के मामलात किस हद तक पहुंचे? बस सरहद के करीब हैं। चांद डूबने पर वालदा साहिबा के पास जाऊंगा और उनसे बात करूंगा। आखिरी मरहला होगा, मेरे लिए दुआ करना। मेरी दिली दुआएं तुम्हारे साथ हैं मेरे दोस्त, मैंने कहा और तालूत मुस्कुराने लगा। दूसरी सुबह हस्बे मामूल थी। नाश्ते की मेज पर गप्पें होती रहीं। सबके मूड खुशगवार थे। अफशां की गहराई देखकर मुझे हैरत होती थी। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। गुमान भी नहीं किया जा सकता था कि रात को उसने मुझसे ऐसी गुफ्तगू की होगी। जैसी रोजाना होती थी वैसी ही थी। हाँ भाई, अपने उस जर खरीद के बारे में तुमने क्या सोचा? नवाब जलालुद्दीन बोले। बस थोड़ी देर के बाद जाऊंगा। अखबार देखा आज का? नहीं, तालूत ने जवाब दिया। आइंदा माह की 6 तारीख को एक अजीमोशान रेस है जिस पर जबरदस्त इनाम रखा गया है। बड़े नामी ग्रामी घोड़े दौड़ेंगे उस रेस में। बड़ी तफसील आई है अखबारात में। मेरा अजीमुल मर्तबत भी दौड़ेगा, किसी से कम है, तालूत ने कहा और सब हंस पड़े। गोया तुमने उसका नाम ही अजीमुल मर्तबत रख दिया है। जी वो इसी काबिल है। बराहे करम आप उसे उस रेस में रजिस्टर करा दें। शहजादा आदिल, बराहे करम बता दो, क्या तुम संजीदा हो? नवाब साहिब, अजीमुल मर्तबत से मुझे दिली लगाव है। बराहे करम उसकी शान में कोई ऐसी वैसी बात न की जाए, उस पर कोई शुबा न किया जाए। और क्या आप उसे रजिस्टर करा देंगे या फिर मैं ही कोशिश करूं? नहीं भाई, हम भी इस तफरी में हिस्सा लेंगे, नवाब साहिब हंसते हुए बोले। और तालूत सर झुकाकर नाश्ते में मसरूफ हो गया। नाश्ते के बाद तालूत ने तनवीर साहब से गाड़ी हासिल की और जाने के लिए तैयार हो गया। तन्हा जाओगे? मैंने पूछा। जी नहीं। तब मैं तैयार हो जाऊं? जी नहीं, हरगिज नहीं। फिर? मिस शकीला को बाजार में कुछ काम है, वो मेरे साथ जाएंगी। ओह, मैं मुस्कुरा पड़ा। कोई एतराज है आपको? हरगिज नहीं। मिस शकीला से बात हुई है? क्यों बताऊं? गोया अब आप लोग अलल ऐलान सामने आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तालूत ने ख्याली दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा और मुझे हंसी आ गई। बहरहाल मैंने खुशी से उन्हें जाने की इजाजत दे दी और तालूत चला गया। फिर सब अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए और मैं अपने कमरे में आ गया।
नवाब जलालुद्दीन भी किसी काम से चले गए थे। सिमी और एहसान किसी से मिलने चले गए थे। ना जाने कितना वक्त गुजरा था कि अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन? हाजिर हो सकती हूँ, अफशां की आवाज़ थी और मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। तशरीफ लाइए, मैंने जवाब दिया और अफशां मुस्कुराती हुई अंदर आ गई। क्या हो रहा है? बेकारी का शुगल, मैंने जवाब दिया और अफशां मुस्कुराती हुई मेरे सामने बैठ गई। बोर हो रही हैं? हरगिज नहीं, मैं जल्दी से बोला। फिर ये तन्हाई पसंदी कैसी? अल्फाज गैर म्यारी भी हो सकती हैं, मैंने मानीशियत अंदाज में कहा। आपके सामने मैं हूं जनाब, और अब हमारा म्यार जुदा नहीं है। खुदा की कसम अफशां, ये अपनायत दिला रही है। अचानक मेरी आवाज भर्रा गई। बस ना जाने क्यों अजीब सा लगा था। आप इसे अपना हिस्सा समझिए, अफशां ने कहा। उसने लाख जब्त करने की, नजर बनने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में हया आ गई और मैं बेख्तियार उसके नजदीक पहुंच गया। अफशां, मैंने उसके शानों पर हाथ रख दिए। बाज़ औक़ात वो हो जाता है जो इंसान की सरशत नहीं होती, लेकिन जज्बात बेपरवाह होती हैं। वो सोचते हैं हाँ शायद, वरना मैं इस बेबाकी से यहाँ ना आ जाती। अफशां ने निहायत खूबसूरती से कहा और मैं बेख्तियार हो गया। सचमुच जिंदगी में बेशुमार फूल खिल गए थे। चारों तरफ खुशबुएं बिखर गई थीं। हर शय हसीन नजर आने लगी थी। तालूत भी शकीला में डूबा हुआ था। रोजाना नाश्ते के बाद वो घोड़े को तरबियत देने निकल जाते। ये तो मैं ही जानता था कि तालूत घोड़े को क्या तरबियत देगा। बहरहाल रेस करीब आ गई थी। खुद नवाब जलालुद्दीन और तनवीर साहब ने कई बार घोड़े को देखने की फरमाइश की थी, लेकिन तालूत ने माजरत कर ली थी। मैं उसे रेस के मैदान में ही आपके सामने पेश करूंगा। बहरहाल हर तरफ खुशियां और कहकहे बिखरे हुए थे। भी अफशां खूब थीं, शर्माती भी थीं, और जब अपने तईं जदीद दौर की एक फर्द होने का ख्याल आता तो खासी बेतकल्लुफ बनने की कोशिश करती। बहरहाल मैं उससे मुतमईन हो गया था और फिर रेस का दिन आ गया। नवाब जलालुद्दीन ने भी अपने घोड़े मंगवाए थे और उनके इमा पर तनवीर साहब भी रेस में अपना एक घोड़ा ले आए थे, लेकिन उस मरियल टट्टू को मैंने भी नहीं देखा था। रेस कोर्स में खुसूसी नशिस्तों का बंदोबस्त किया था। तालूत ने खुद ही किसी जैकी को भी एंगेज कर लिया था, और फिर जब रेस कोर्स में तालूत का घोड़ा आया तो चारों तरफ हलचल मच गई। तालूत ने उसके पूरे बदन के बाल साफ करा दिए थे और उसे कई रंगों में रंगवा दिया था। इंतहाई मजहक का खेज हो गया था वो। बाल साफ हो जाने से उसकी सारी पसलियां नजर आ रही थीं और शक्ल कुछ और भीख मांगती नजर आने लगी थी। चारों तरफ से उसे देखकर कहके उबल रहे थे। तालूत ने उन दोनों हजरात को मुतनब्बा कर दिया था कि अपने घोड़े इस रेस में ना रखें जिसमें अजीमुल मर्तबत दौड़ रहा हो। बहरहाल उन लोगों ने उसकी बात मान ली थी, लेकिन वो बमुश्किल तमाम उस घोड़े को आज की सबसे बड़ी रेस में रजिस्टर करा सके थे। उस रेस में सारे नामी ग्रामी घोड़े दौड़ रहे थे। उनकी जिसामत और शान देखने के काबिल थी, लेकिन जब मैंने जैकी को देखा तो एक तवील सांस ली। जैकी के लिबास में रासिम था, जो खुद भी घोड़े से कम मज़ा का खेज नजर नहीं आ रहा था। अच्छा खासा मज़ाहिया प्रोग्राम बन गया था। तालूत सारे इंतजामात करने के बाद वापस हम लोगों में आ गया और नवाब जलालुद्दीन उसे देखकर कहके लगाने लगे। तालूत बेहद संजीदा था। भाई वाह, क्या घोड़ा तरतीब दिया है, और उसके रंग क्या खूब, क्या खूब। नवाब साहब ने फिर एक कहकहा लगाया। और जैकी, आपने जैकी नहीं देखा नवाब साहब? तनवीर साहब ने भी उस मजाक में हिस्सा लिया। इससे कबल के तालूत कोई जवाब देता, अचानक एहसान की हैरतज़दा आवाज सुनाई दी। अरे अंकल शमशेर, और सब चौंक पड़े। कहाँ है? नवाब जलालुद्दीन बोले। वो देखिए, एहसान ने इशारा किया और उसी वक्त शमशेर की निगाह भी हम लोगों पर पड़ी। वो भी चौंक पड़ा। एक लम्हे के लिए वो अपनी सीट से खड़ा हुआ, ठिठका और फिर रुक गया। तालूत भी उसकी तरफ देखने लगा था। जिंदाबाद। आप लोगों ने जिस कदर मूड खराब किया था, शमशेर को देखकर उतनी ही फरहत हुई है। उसने हमें देख लिया है, नवाब जलालुद्दीन बोले। लेकिन मुखातिब तो नहीं हुए अब्बू, सिमी ने कहा। अरे तो क्या हम इतने बदइखलाक हैं कि उससे मुलाकात होने पर गुफ्तगू भी नहीं करेंगे? ओहो, वो खातून शायद उनके साथ हैं, एहसान ने कहा। मुमकिन है उसकी बीवी हो। हाय बेचारी, अगर बीवी है तो बदनसीब है। सूरत से तो बड़ी प्यारी लग रही है, सिमी ने कहा। अरे साइम, तुम क्या देख रहे हो? बुलाओ उन नवाब शमशेरुद्दौला को, तालूत ने कहा और मैं शमशेर की तरफ बढ़ गया। शमशेर तंजिया अंदाज में मुस्कुराया था। हेलो शमशेर साहब, आप यहाँ? बड़ी मुसरत हुई आपको देखकर। खूब, तो गोया तुम लोग अभी तक इस खानदान से मुंसलिक हो? हाँ, हम इस कदर बेमुरवत नहीं जैसे आप। गए तो पलटकर खबर ना ली। आइए, नवाब साहब आपको याद कर रही हैं, मैंने शमशेर का तंज पीकर कहा। शमशेर की साथी खातून दिलचस्पी से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने उनकी तरफ देखा तो शमशेर ने गर्दन अकड़ा कर कहा, ये मिसेज शमशेर हैं। ओ भाभी, आदाब, मैंने खुश इखलाकी से कहा। आदाब। खातून की आवाज बेहद शीनी थी।
آئیے بیگم، نواب جلال الدین سے ملیں، غائبانہ آپ کا تعارف ہے؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، وہ خوبصورت خواتین انہی کے ساتھ ہیں نا؟ خاتون اٹھتی ہوئی بولی اور نواب شمشیر الدولہ اپنی بیگم کے ساتھ نواب صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ نواب صاحب اور دوسرے لوگوں نے بڑے اتفاق سے ان کا خیر مقدم کیا۔ شمشیر کی بیوی بلا شبہ خوش اخلاق عورت تھی، اس کے چہرے کی مسکراہٹ سبھی کو بھلی لگی۔ بڑے عرصے کے بعد نیاز حاصل ہوئے۔ شمشیر الدولہ نے رسماً کہا، ہاں میاں تم نے تعلقات ہی ختم کر لیے، آؤ بیٹھو۔ نواب جلال الدین نے شمشیر کے لیے بھی جگہ بنا دی اور شمشیر بیٹھ گیا۔ اس کی بیوی کو لڑکیوں نے گھیر لیا تھا، سب ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرنے لگے۔ اور سناؤ کیا مشاغل ہیں؟ بزنس کر رہا ہوں اور اس شہر کا کامیاب ترین تاجر ہوں، شمشیر اکڑ کر بولا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی مسرت ہوئی، لندن کا بھوت اتر گیا، نواب صاحب بولے اور شمشیر تحقیر آمیز انداز میں ہنسنے لگا۔ بہرحال بڑی خوشی ہوئی تمہیں دیکھ کر۔ اور سناؤ گھوڑے وغیرہ بھی رکھے ہوئے ہیں کیا؟ جی ہاں، بڑی ریس میں میرا ہٹلر دوڑ رہا ہے۔ ہٹلر؟ بہت خوب، بڑا خوفناک گھوڑا ہوگا۔ جی، وہ سیاہ گھوڑا آپ نے دیکھا ہوگا جس کے سینے پر سفید نشان ہے۔ بھائی واہ، شاندار گھوڑا ہے۔ کتنے گھوڑے ہیں آج کل؟ 4، لیکن میں نے صرف بڑی ریس میں حصہ لیا ہے، شمشیر الدولہ نے جواب دیا اور پھر طنزی انداز میں بولا، بک میں آپ کا نام بھی نظر آیا تھا۔ ہاں بھائی، لیکن کوئی خاص پروگرام نہیں تھا۔ البتہ شہزادہ عادل نے ایک گھوڑا تیار کیا ہے جو تمہارے ہٹلر سے مقابلہ کرے گا۔ کون سا؟ شمشیر الدولہ چونک کر بولے۔ عظیم المرتبت، نواب صاحب نے کہا اور ہنس پڑے۔ اوہو، وہ رنگین گھوڑا؟ شمشیر نے کہا، ہاں، لیکن قبلہ گستاخی معاف، کیا آپ جیسے سنجیدہ لوگوں کو یہ مسخرہ پن زیب دیتا ہے؟ یہ گھوڑا تو کسی تانگے سے نکالا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ تمام لوگ ہنس رہے ہیں۔ ہٹلر کی دم تو یہی اکھاڑے گا، نواب شمشیر الدولہ طالوت نے کہا اور شمشیر زہریلی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تب پھر ہم ایک شرط بدلیں شہزادہ عادل، اس نے کہا۔ ضرور ضرور، طالوت جلدی سے بولا۔ اگر ہٹلر اس ریس میں ہار جائے تو میں اسے گولی مار دوں گا، اور آپ سے تو میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اس ٹٹو کو ہلاک کر دیں۔ اس سے فرق بھی کیا پڑے گا؟ ہاں، وعدہ کریں کہ اس کے بعد آپ ریس نہیں کھیلیں گے۔ منظور، طالوت نے جواب دیا۔ ارے بھائی، یہ کیا گفتگو شروع ہو گئی؟ شرط ورط نہیں ہوگی۔ پلیز شمشیر، اتنے اچھے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، کچھ اچھی گفتگو کریں۔ شمشیر کی بیوی نے درمیان میں مداخلت کی۔ گھوڑے دوڑے جائیں جہنم میں، اور شمشیر طنزیہ انداز میں مسکرانے لگا۔ آپ نے مجھے اب تک افشاں سے کیوں نہیں ملایا تھا؟ اوہو، بس کاروباری مصروفیات۔ شمشیر کسی قدر رام ہو گیا تھا۔ بڑے اچھے لوگ ہیں یہ، اور انہیں تو دیکھو، یہ افشاں اور شکیلہ جڑواں بہنیں نہیں معلوم ہوتی؟ بھائی عجیب بات ہے، یہ 2 ہمشکل لڑکیاں اور 2 ہمشکل شہزادے، سرے منہ فرق نہیں ہے ان میں۔ 5واں ہمشکل گھوڑا نہیں دیکھا آپ نے؟ شمشیر نے نہ جانے کس طرح یہ خوبصورت جملہ کہہ دیا جو بہرحال بدتمیزی تھی، لیکن اس کی برجستگی نے ماحول خراب نہ ہونے دیا۔ ہاں، کیسی حیرت کی بات ہے، اگر شمشیر کو ایسے ہی رنگوں میں رنگ دیا جائے تو لوگ سوچنے لگیں کہ شاید یہ بھی ریس میں دوڑیں گے۔ طالوت نے جواب دیا۔ اچھا بھائی، یہ گفتگو ختم، دیکھو پہلی ریس تیار ہے، اور گفتگو واقعی ختم ہو گئی۔ ریس چھوٹی اور شمشیر الدولہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگا۔ ریس کے خاتمے پر وہ خوشی سے ناچنے لگا تھا۔ میں نے ستارہ پر داؤ لگایا تھا، 80,000 جیتا، وہ چیخا اور نواب صاحب اور دوسرے لوگ ہنسنے لگے۔ لیکن شمشیر جیتنے پر بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس کی بیوی لڑکیوں سے گفتگو کر رہی تھی، کافی خوش اخلاق معلوم ہوتی تھی اور سب سے گھل مل گئی تھی۔ ہم لوگوں سے بھی وہ کبھی کبھی گفتگو کر لیتی تھی۔ دوسری، تیسری اور چوتھی ریس بھی ختم ہو گئی۔ شمشیر کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ اس نے 4 ریسیں جیتی تھیں اور مجموعی طور پر اب تک تقریباً 5 لاکھ روپے جیت لیے تھے۔ اس لیے اس کا موڈ بہت ہی خوشگوار تھا، اور اب 5ویں ریس کے انتظامات ہو رہے تھے جس میں شمشیر اور طالوت کے گھوڑے دوڑنے والے تھے۔ سب لوگ ریس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ گھوڑے سٹارٹنگ پوائنٹ پر پہنچ گئے۔ طالوت نے واقعی بڑا مسخرہ پن کیا تھا۔ گھوڑے کے رنگ آنکھوں کو بری طرح چبھ رہے تھے، اور وہ شاندار گھوڑوں کے درمیان بے حد عجیب لگ رہا تھا۔ لیکن میں اس خوفناک گھوڑے سے اچھی طرح واقف تھا، کیونکہ ایک تو اس پر طالوت کا سایہ تھا، اور پھر طالوت ہی کی نسل کا پراسرار راسم اس پر سواری کر رہا تھا۔ گویا 2 آتشہ فائر ہوا اور ریس چھوٹ گئی۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ چھوٹا سا رنگین خچر اس طرح نکلا جیسے بندوق سے گولی نکلتی ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی کتنی ٹانگیں ہیں۔ اس وقت جب گھوڑے پہلے راؤنڈ پر تھے، وہ دوسرا موڑ کراس کر رہا تھا، اور جب گھوڑے دوسرے موڑ پر پہنچے تو عظیم المرتبت وننگ پوسٹ کے نزدیک تھے، اور ریس کورس میں ایسی خاموشی ایک تاریخی حیثیت رکھتی تھی۔ کچھ ہذیانی سے کہکہے ضرور سنے گئے تھے، لیکن چاروں طرف کی خاموشی حیرت ناک تھی،
اور حیرت کی بات ہی تھی کہ گھوڑے نے اس طرح یہ ریس جیتی تھی کہ عقل تسلیم نہیں کرتی تھی۔ اس کی رفتار کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ نواب جلال الدین اور دوسرے سارے لوگوں کے منہ حیرت سے کھلے ہوئے تھے۔ کبھی وہ طالوت کی طرف دیکھ رہے تھے اور کبھی گھوڑے کی طرف، جسے بے شمار لوگوں نے گھیر رکھا تھا اور اسے حیرت سے چاروں طرف سے ٹٹول رہے تھے، جیسے اس کے کل پرزے تلاش کر رہے ہوں۔ وہی ہو گیا جو شہزادہ عادل نے کہا تھا۔ بالآخر نواب جلال الدین نے کہا۔ شمشیر الدولہ پریشانی سے کھڑا ہو گیا۔ اس کا گھوڑا 8ویں نمبر پر آیا تھا۔ بہرحال میں شہزادہ عادل کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میں اس گھوڑے کا میڈیکل چیک اپ کراؤں گا، میں اسے چیلنج کروں گا۔ شمشیر الدولہ نے گراتے ہوئے کہا۔ ارے آپ کو کیا ہوا؟ او تم نہیں سمجھتی زیب، یہ لوگ اٹھو۔ شمشیر نے اپنی بیوی سے کہا۔ یہ تو بڑی بد اخلاقی ہے شمشیر، سنو تو۔ اس کی بیوی نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن شمشیر الدولہ نہیں رکا۔ تم بیٹھنا چاہتی ہو تو بیٹھو، اس نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتی ہوں، نہ جانے شمشیر کو کیا ہو گیا ہے۔ میں انکل، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی۔ شریف عورت بے حد خجل نظر آ رہی تھی، سبھی کو رنج ہوا۔ بہرحال طالوت کے گھوڑے کے جیت جانے سے سب حیران تھے، لیکن طالوت سنجیدہ تھا۔ بھئی بڑی ہلچل مچ گئی ہے، اب لوگوں کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے اخباری رپورٹر تمہارے پاس ضرور آئیں گے۔ تنویر صاحب ہجوم کی حالت دیکھ کر بولے۔ گھوڑے کی دھڑا دھڑ تصویریں بنائی جا رہی تھیں اور لوگوں نے تنویر صاحب کے مینیجر کو گھیر لیا تھا۔ آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ طالوت بولا۔ ہاں دیکھو، میرا خیال ہے مینیجر بیوقوف ہماری طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تنویر صاحب گھبرا کر بولے۔ لیکن اس گھوڑے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یہ گھوڑا تو سائز کا ہے۔ میں تو بس آپ کو اس کی شخصیت سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ آئیے چلیں، طالوت نے کہا۔ کسی کی سمجھ میں اس کی بات نہیں آئی تھی۔ بہرحال لوگوں کے ڈر سے ہم وہاں سے ہٹ گئے، لیکن چونکہ بعد کی ریس کی تیاریاں ہونے لگی تھی، اس لیے لوگ اس حیرت انگیز گھوڑے کے مالکان سے ملنے نہیں آئے اور اپنے طور پر مصروف ہو گئے۔ ہم نے بھی گھر کا رخ کیا، لیکن راستے میں اس حیرت انگیز واقعے پر تبصرہ ہوتا رہا تھا۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ گھوڑا کیسے جیت گیا۔ میں جانتا تھا یا شکیلا، اور بس۔ تنویر صاحب تو اس قدر حیران ہوئے تھے کہ انہوں نے مینیجر کو فون کیا کہ گھوڑے کو کوٹھی لے آئے۔ آخر تم نے اسے ریس میں دوڑنے کے قابل کیسے بنایا؟ تنویر صاحب نے پوچھا۔ قابل تو وہ خود تھا، بس میں نے ذرا اس کی غذا وغیرہ کا خیال کیا اور تھوڑی سی مٹر گشت کرا دیتا تھا، لیکن اس کی جسامت تو وہی تھی، خاصا لاغر نظر آ رہا تھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے اسے مضبوط کرنے والی غذائیں دی تھیں۔ بھائی سچی بات ہے، نہ جانے کیوں کبھی کبھی تم دونوں مجھے بے حد پراسرار معلوم ہوتے ہو۔ تمہارے واقعات اس قدر حیرت انگیز ہوتے ہیں کہ عقل انہیں تسلیم نہیں کرتی، حالانکہ ان کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ گھوڑا کوٹھی پر آ گیا اور عورتیں تک اس عجوبے کو دیکھنے لگیں، جس میں بظاہر کوئی خاص بات نہیں تھی، صرف اس کی دوڑ حیرت انگیز تھی، ورنہ شکل پر اب بھی پھٹکار برس رہی تھی۔ تنویر صاحب نے اسے دیکھتے ہوئے گردن ہلائی۔ خدا کی قسم مجھے اس میں کوئی بات نظر نہیں آتی۔ نگاہ کی بات ہے۔ بہرحال اب اسے سائز کو واپس کر دیا جائے۔ کیوں؟ اب تو یہ تمہاری ملکیت ہے، میں اس کا کیا کروں؟ بس مجھے تو آپ لوگوں پر ثابت کرنا تھا کہ یہ واقعی اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہے، طالوت نے کہا، اور تنویر صاحب اس پر بھی حیرت کرنے لگے، کیونکہ بہرحال 30,000 معمولی رقم نہیں ہوتی۔ اس ریس کی آمدنی کے بارے میں طالوت نے صاف کہہ دیا کہ یا تو اسے سائز کو دے دیا جائے یا پھر کسی اور کام میں لگا دیا جائے۔ بھلے آدمی خاصی معقول رقم ہوگی، تنویر صاحب بولے۔ والد صاحب کو معلوم ہو جائے کہ اب میں جوئے کی رقمیں استعمال کرنے لگا ہوں تو آگ کر دیں گے، طالوت نے جواب دیا، اور تنویر صاحب خاموش ہو گئے۔ بہرحال بمشکل تمام یہ موضوع ختم ہو سکا۔ گھوڑے کو واپس استبل بھجوا دیا گیا۔ رات کو مجھے اور طالوت کو فرصت ملی تو میں نے طالوت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے اب تم دنیا کو اپنے بارے میں بتا دینا چاہتے ہو، میں نے کہا۔ کیوں؟ تمہاری حرکتیں اب کھلی ہوتی ہیں۔ تنویر صاحب کے گھر والے ویسے بھی تمہاری طرف سے مشکوک تھے۔ وہ پانی کی کلا بازیاں، افشاں کے ساتھ تفریح، اور اب یہ مریل گھوڑے کا کارنامہ، جبکہ اب یہ گھوڑا زندگی بھر کسی ریس میں نہیں دوڑ سکتا۔ بس یار کبھی کبھی تفریح کو دل چاہتا ہے، اور پھر میں کسی سے کیوں ڈروں؟ میں اپنے منہ سے کچھ نہیں بتاؤں گا۔ دنیا والے اگر کچھ سوچتے ہیں تو سوچتے رہیں، تمہارے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن لوگ مجھ سے بھی وہی چیزیں طلب کریں گے۔ او ہاں، اس انداز میں نے سوچا نہیں تھا، آئندہ خیال رکھوں گا، طالوت نے جواب دیا، اور پھر دلچسپی سے بولا، خیر ان باتوں کو چھوڑو۔ آج نواب زادہ شمشیر الدولہ سے مل کر دلی مسرت ہوئی۔ ہائے کیسا چاند سا مکھڑا نکل آیا ہے۔ ابے کیا تمہیں اس سے محبت نہیں محسوس ہوئی؟ اور میں ہنس پڑا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اپنا شمشیر اسی شہر میں ہو اور ہم اس سے ملاقات نہ کریں بلکہ کرتے رہیں۔ اب اس کی زندگی بدل گئی ہے طالوت، لیکن عادت نہیں بدلی میرے یار کی۔ اس کی بیوی تو خاصی سلیقے کی عورت معلوم ہوتی تھی، سیمی غریب بھی تو سلیقے کی تھی، وہ بدنصیب بھی کسی چکر میں ہی پھنسی ہوگی۔
ہاں عین ممکن ہے۔ بہرحال مجھے اس کے حالات سے کافی دلچسپی ہے، طالوت نے کہا، لیکن اس کا پتہ وغیرہ تو معلوم ہی نہیں ہو سکا۔ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اپنا جیکی کس دن کام آئے گا؟ ارے ہاں، یہ راسم کو تو تم نے جیکی خوب بنایا، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہائے، اس عظیم المرتبت کی ٹانگوں میں تو جان ہی نہیں تھی۔ راسم اگر ان کی مشین نہ بنتا تو وہ اب تک چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو چکے ہوتے، طالوت نے کراہتے ہوئے کہا، اور میرے حلق سے کہا ابل پڑا۔ سچ کہہ رہا ہوں عارف، وہ گھوڑا اب 2-4 دن سے زیادہ کا مہمان نہیں ہے، اور بہرحال اس کا مر جانا ہی بہتر ہے۔ اس طرح اس کا شاندار کارنامہ تو زندہ رہے گا۔ وہ خود زندہ رہا تو اس کے کارنامے پر پانی پھر جائے گا۔ یار تم سے بڑا بدماش روئے زمین پر نہیں ہوگا، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ممکن ہے، ویسے میرے قبیلے میں بہت سے مل جائیں گے۔ ہاں یار، چاند ڈوبنے کی رات آ رہی ہے، میں بھی سوچ رہا تھا کیا پروگرام رہے گا۔ پروگرام بنا لو۔ بس پروگرام کیا بنانا ہے؟ 2 دن کی ہی تو بات ہے، لیکن ہاں، یہاں کسی سے نہیں کہیں گے کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ اگر اپنی ریاست جانے کی بات کی تو ممکن ہے کوئی پرخلوص انسان میرے والد صاحب سے ملاقات کی خواہش کر ڈالے۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، بہرحال کوئی بہانہ کر دیں گے۔ ہاں وہ مشکل نہیں ہے، لیکن شکیلہ، اس سے میں کہہ دوں گا، ساتھ نہیں لے جاؤ گے؟ ارے نہیں، ابھی نہیں، مرواؤ گے کیا؟ ویسے اس بار میں والدہ صاحبہ سے گفتگو ضرور کروں گا، مناسب۔ خیر اب کل کا پروگرام سوچو۔ کوئی خاص پروگرام؟ یار اپنے جگری دوست کو بار بار کیوں بھول جاتے ہو؟ کیا شمشیر الدولہ کی حسین صورت نگاہوں سے اوجھل ہو سکتی ہے؟ اچھا ہاں، تو گویا تم اس کے پیچھے ہی پڑ گئے۔ ہائے، وہ چیز ہی ایسی ہے، ٹھہرو میں اس کے بارے میں تفصیل معلوم کرتا ہوں، طالوت نے کہا، اور پھر اس نے راسم کو بلا کر کچھ ہدایات دیں، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد راسم نے شمشیر الدولہ کا کچا چٹھا بیان کر دیا۔ یہاں کے ایک معروف بازار میں اس کی قالینوں کی بہت بڑی فرم ہے، اور شہر کے ایک خوبصورت علاقے میں اس کی کوٹھی ہے جہاں وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے۔ طالوت گہرے خیال میں ڈوب گیا۔ اس نے راسم کو واپسی کا اشارہ کر دیا تھا۔ کافی دیر تک خاموش رہنے کے بعد وہ بولا، ہم اس کی فرم ضرور دیکھیں گے۔ اور عارف، کیا تمہیں کسی کاروبار سے دلچسپی نہیں ہے؟ کیوں نہیں، لیکن تمہارا مطلب کیا ہے؟ یار شمشیر الدولہ کی فرم کے سامنے اگر ہمارا شو روم نہ ہو تو پھر بات ہی کیا بنی؟ او طالوت، کسی کی روزی پر؟ یار بس تفریح، وہ جھک جائے، ہمیں کون سا کاروبار کرنا ہے؟ میں خاموش ہو گیا۔ طالوت جیسے بدماش کو کون روک سکتا تھا؟ دوسرے دن ناشتے کے بعد وہ اجازت لے کر نکل گیا۔ آج وہ شکیلہ کو بھی ساتھ نہیں لے گیا تھا، پھر شام ہی کو واپس آ گیا۔ اس نے دن بھر کی مصروفیات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ ہاں، شام کی چائے پر اس نے معمولی انداز میں تذکرہ کیا، جس سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کچھ کارروائی کر آیا ہے۔ یہ تذکرہ اس نے تنویر صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے کیا تھا۔ آپ کا شہر بے حد خوبصورت ہے تنویر صاحب، میں نے والد صاحب سے اجازت منگوائی تھی کہ کیوں نہ یہاں کاروبار کیا جائے۔ اوہو، عمدہ خیال ہے، پھر کیا اجازت مل گئی؟ ہاں، انہوں نے ہمیں مختار کر دیا ہے۔ دراصل ہم ہمیشہ کے آوارہ گرد ہیں، حکومت کے کام سب سے بڑے بھائی نے سنبھال رکھے ہیں، اس لیے ہمیں کھلی آزادی ہے، بلکہ سائم بھائی نے تو اسی شہر میں رہنے کی اجازت بھی لے لی ہے۔ بہت خوب بھائی، واقعی دلی مسرت ہوئی یہ سن کر۔ تنویر صاحب کے علاوہ نواب جلال الدین نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ اس طرح کم از کم تم لوگوں کے نگاہوں سے اوجھل ہونے کا خطرہ تو نہیں رہے گا۔ تو پھر آپ لوگوں کی اجازت ہے؟ اجازت کا کیا سوال ہے، اس سے زیادہ مسرت کی بات کیا ہوگی؟ لیکن کسی کاروبار کا ارادہ کر لیا ہے؟ ہاں، بہت خوب۔ کیا؟ غیر ممالک سے قالینوں کی تجارت عمدہ رہتی ہے۔ او، کسی سے مشورہ کیا ہے؟ ہاں، آج بھی اسی سلسلے میں گیا تھا۔ بہت عمدہ بھائی، بڑے انسان ہو۔ پھر کیا رہی؟ یہاں کے ایک خوبصورت علاقے میں نے آج ایک بلڈنگ کا سودا کیا ہے، نہایت حسین بلڈنگ ہے، ابھی تعمیر ہوئی ہے۔ پوری بلڈنگ خرید لی ہے؟ تنویر صاحب حیرت سے بولے۔ ہاں، میرا شو روم ہمارے شایان نشان ہوگا، طالوت نے کہا، اور میں نے گہری سانس لی۔ کیا وہ بلڈنگ برائے فروخت تھی؟ جی نہیں، لیکن میں نے اس کے مالک کو اتنی رقم پیش کی کہ وہ بدحواس ہو گیا۔ اس نے فوراً ہی ان لوگوں سے رابطہ قائم کیا جو اس میں تھے، اور انہیں اتنی دولت کی پیشکش کی کہ تقریباً سبھی تیار ہو گئے۔ اتنی دولت وہ کاروبار میں محنت کر کے 10 سال تک بھی نہیں کما سکتے تھے۔ بھائی وہ کہاں ہے؟ ہمیں بھی تو اس کے بارے میں بتاؤ، نواب جلال الدین نے کہا۔ صرف چند روز انتظار کریں، میں اس کی اصل شکل آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، طالوت نے جواب دیا، اور لوگ خاموش ہو گئے۔ لیکن میرے تو پیٹ میں ہانڈی پک رہی تھی، چنانچہ ذرا سی تنہائی ملتے ہی میں نے اسے پکڑ لیا۔ اور یہ عمارت یقیناً شمشیر الدولہ کے فرم کے سامنے والی ہوگی؟ یقیناً۔ اور تم نے اس کے مالک کو اتنی رقم کی پیشکش کی ہوگی کہ وہ بادل نخواستہ تیار ہو گیا؟ یہ بھی ٹھیک ہے۔ بہرحال تمہیں کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ اب کیا پروگرام ہے؟ کچھ دوسرے انتظامات میں نے راسم کے سپرد کر دیے ہیں،
وہ کام کر رہا ہے، طالوت نے جواب دیا، اور میں سمجھ گیا کہ طالوت یقیناً بہت لمبا چکر چلا رہا ہے اور شمشیر الدولہ کی شامت ہی آ گئی ہے۔ بہرحال شب و روز گزرتے رہے، طالوت بے حد مصروف تھا۔ شکیلہ کبھی اس کے ساتھ ہوتی کبھی نہ ہوتی، رہ گئی بھی افشاں تو ان دنوں انہوں نے ایک خطرناک کھیل شروع کر رکھا تھا جس سے میں کسی حد تک بوکھلا گیا تھا، یعنی مجھ سے بے پناہ لگاوٹ کا اظہار، اور اس انداز میں کہ دوسروں کی نگاہوں میں آ جائے۔ میں اس چالاک لڑکی کا مقصد سمجھ گیا تھا۔ بالآخر طالوت کے گھر جانے کا دن آ گیا۔ اس نے مجھے ہدایات دیں اور چلا گیا۔ اس کی غیر موجودگی سبھی محسوس کر رہے تھے، لیکن بہرحال بات بنا دی گئی تھی۔ ہاں، دوسری رات کچھ دلچسپ باتیں ہوئیں۔ افشاں بی نے باغ میں محفل لگائی تھی، سب شریک تھے، یہاں تک کہ بزرگ بھی، اور افشاں نے ان کی موجودگی میں میری خاطر مدارت کی کسر نہ اٹھا رکھی۔ اس رات تو وہ ایسی دیوانی ہوئی کہ بہت سی نگاہیں اس پر اٹھنے لگیں، اور جب رات گئی محفل ختم ہوئی اور سب رخصت ہوئے تو میں بھی اپنے کمرے میں آ گیا۔ لیکن ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی اور نیند بھی نہیں آئی تھی کہ کسی نے دروازے پر دستک دی اور میں چونک پڑا۔ میرے ذہن میں الجھن سی پیدا ہو گئی۔ اگر یہ افشاں ہے تو اس وقت اس نے آ کر اچھا نہیں کیا۔ میں نے لوگوں کی نگاہیں دیکھی تھیں، اگر اسے یہاں دیکھا گیا تو یہ ٹھیک نہ ہوگا۔ بہرحال میں نے دروازہ کھول دیا۔ سیمی اور احسان کو دیکھ کر میں نے سکون کی سانس لی۔ سیمی مسکرا رہی تھی اور احسان کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ تھی۔ سائم بھائی، آپ سو تو نہیں گئے تھے؟ نہیں، حالانکہ خاصی رات ہو چکی ہے۔ ہاں، نیند نہیں آئی، خدا کا شکر ہے، احسان نے شرارت سے کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ گویا یہاں بھی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، احسان مسکراتا ہوا بولا۔ خوب، گویا کسی شرارت کا پروگرام بنا کر آئے ہو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ توبہ توبہ، اس گستاخی کی جرت ہو سکتی ہے سائم بھائی؟ سیمی نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ پھر کیسے تشریف آوری ہوئی؟ میں نے پوچھا۔ ایک خاص مسئلے پر گفتگو کرنے حاضر ہوئے ہیں، اور اس تصور کے ساتھ کہ آپ کے کوئی ہیں اور آپ پر حق رکھتے ہیں۔ اوہو، کوئی جذباتی مسئلہ ہے؟ ہاں، یوں ہی سمجھ لیں۔ مسئلہ پیش کیا جائے؟ پہلے کہیں کہ خدا کی قسم جو کہوں گا سچ کہوں گا، سیمی شرارت سے بولی۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، آپ کو سیمی کی قسم سائم بھائی جھوٹ نہ بولیں۔ ارے احسان، کیا ہو گیا ہے اسے؟ میں نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ ماشاءاللہ، خاصی ذہین ہو گئی ہیں بھائی جان۔ اچھا ذہین صاحبہ، اب آپ فرما دیں کیا سلسلہ ہے؟ یہ افشاں بیگم کس موڈ میں ہیں آج کل؟ سیمی نے کہا۔ اوہو، آپ ان کے موڈ کے بارے میں پوچھنے آئی ہیں؟ جی، لیکن آپ سے کس نے کہا کہ میں ان کا پرائیویٹ سیکرٹری ہوں؟ سیکرٹری نہ ہوں بھائی جان، لیکن پرائیویٹ ضرور ہیں، سیمی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سیمی، خدا کی قسم بھائی جان، سیمی ہی نہیں، سب نے یہ بات محسوس کی ہے۔ نہ جانے افشاں کو کیا ہو گیا ہے، حالانکہ خاصی سنجیدہ لڑکی ہے۔ یہ بات آپ نے افشاں سے کیوں نہیں پوچھی؟ اس سے بھی پوچھیں گے۔ جو کچھ معلوم ہو مجھے بھی بتا دینا، اور اب میرے کان نہ کھاؤ، میں نے کہا۔ میری قسم پر بھی نہیں بتائیں گے بھائی جان، سیمی نے کہا۔ سیمی، فضول باتوں سے پرہیز کرو، میں نے خشک لہجے میں کہا، اور اچانک سیمی کا چہرہ اتر گیا، اس کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں، اور پھر اس نے بے بسی سے احسان کی طرف دیکھا۔ احسان پریشان سا ہو گیا تھا۔ بھائی جان کی نیند خراب کر دی ہے تم نے سیمی، میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ سونے کا وقت ہے، پھر کبھی صحیح، آؤ بھائی جان کو سونے دیں۔ احسان نے سیمی کا بازو پکڑا اور پھر وہ دونوں مڑ گئے۔ واقعی حماقت ہوئی سائم بھائی، ہم دونوں معافی چاہتے ہیں، احسان نے مڑ کر کہا، اور پھر وہ سیمی کا بازو پکڑ کر کھینچتا ہوا دروازے کی طرف مڑ گیا۔ مجھے ایک دم اپنے خشک لہجے کا احساس ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی میرے دل پر ایک کھونسا سا پڑا۔ ان دونوں کو غلط فہمی ہو گئی اور اب یہ شرمندگی سے واپس جا رہے تھے۔ میں تیزی سے آگے بڑھا اور چھلانگ لگا کر دروازے پر پہنچ گیا۔ میں نے ان دونوں کا راستہ روک لیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو تم دونوں؟ سیمی کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ احسان نے بے قراری سے اس کے رخسار صاف کر دیے تھے، اس سے اس کی بے پناہ محبت کا احساس ہوتا تھا۔ اور پھر اس نے بے بسی سے میری طرف دیکھا، ہونٹ ہلے لیکن آواز نہیں نکلی۔ چلو واپس بیٹھو، میں نے پھر اسی طرح ڈپٹ کر کہا، اور احسان کے ہونٹوں پر پھیکی سی ہنسی آ گئی۔ اس نے بے بسی سے سیمی کی طرف دیکھا۔ بس ہم نہیں بیٹھیں گے، آؤ چلو، ہم نہیں بیٹھیں گے، ٹھیک تو ہے؟ ہم ہیں کون؟ ہمارا رشتہ ہی کیا ہے؟ زبان سے بہن یا بھائی کہہ دینے سے خون تو نہیں مل جاتے۔ وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی اور جذبات سے میرا سینہ پھٹنے لگا۔ اس دیوانی کو کیا معلوم تھا کہ مجھے نہ بہن کی محبت ملی تھی، نہ بھائی کا پیار، نہ ماں کی ممتا ملی تھی، نہ باپ کی شفقت۔ یہ محبت تو میرے لیے انمول تھی۔ میں جذبات میں اندھا ہو کر آگے بڑھا، اور میں نے سیمی کو بازوؤں کے حلقے میں لے لیا، اور پھر میں نے اس کی پیشانی پر، رخساروں پر، گردن پر، بازوؤں پر اتنے پیار کیے کہ سیمی بوکھلا کر رونا دھونا بھول گئی، وہ ششدر رہ گئی تھی۔ احسان بھی مجھے دیکھ رہا تھا، اور میں سیمی کو زور زور سے بھینچ رہا تھا۔ میرا پورا بدن لرز رہا تھا۔ نہ جانے کیسی کیفیت طاری ہو گئی تھی، اور میری آنکھوں سے آنسو ابلنے لگے تھے۔
سیمی نے میرے بازوؤں سے نکلنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی وہ کسمسائی، اور میں اسے شدت جذبات میں چومتا رہا۔ پھر میں نڈھال ہو گیا اور میں نے آہستہ سے سیمی کو چھوڑ دیا۔ بھائی جان، بھائی جان، احسان نے رومال سے میرے آنسو خشک کرتے ہوئے کہا۔ کیا ہو گیا آپ کو بھائی جان؟ سائم بھائی، سیمی نے میری کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنا سر میرے سینے پر رکھ دیا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی سیمی، لیکن میں نے تم سے اجنبیت نہیں برتی تھی، میں نے آہستہ سے کہا۔ ارے کوئی بات نہیں، خدا کی قسم میرا دل صاف ہو گیا، سیمی جلدی سے بولی۔ مجھ سے میری اس کیفیت کے بارے میں کچھ مت پوچھنا احسان، میں تمہارا شکر گزار ہوں گا۔ بس صرف اتنا سمجھ لو کہ سیمی کے خلوص نے، سیمی کے اپنائیت نے مجھے، میں کوئی الفاظ نہ تلاش کر سکا۔ جانے دے بھائی جان، کوئی بات نہیں، آپ خواہ سنجیدہ ہو گئے۔ بھائی سیمی، اس وقت تو بڑی گڑبڑ ہو گئی، ہم کیا سوچ کر آئے تھے، کیا ہو گیا؟ بیٹھو تم لوگ، بیٹھ جاؤ، میں نے کہا، اور سیمی اور احسان بیٹھ گئے۔ اب ان کے چہرے پر شرمندگی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ سیمی کی گردن جھکی ہوئی تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ مسکراہٹیں بکھیرنے والی بھی زندگی کے کسی دور میں اس قدر سنجیدہ ہو سکتی ہیں۔ خدا کی قسم میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آئی ایم سوری سیمی، سوری احسان، میں نے تم لوگوں کو بھی کبیدہ کر دیا۔ سائم بھائی، خدا کے واسطے شرمندہ نہ کریں، ہم ہی کچھ غلط ہو گئے تھے۔ بات یہ ہے احسان کہ میں تم لوگوں کو بہت چاہتا ہوں، ہم لوگ بھی مکمل نہیں ہیں، ہمیں بھی بہت سی چیزوں کی کمی محسوس ہوتی ہے، اور ہمیں تم سے اپنائیت اور محبت ملی ہے، ہمارے لیے وہ بیکار شے نہیں ہے۔ بے شک بھائی جان، ہم بھی خدا کی قسم آپ پر جان دیتے ہیں، مجھے احساس ہے، میں نے جواب دیا۔ آپ بتاؤ تم کس پروگرام سے آئے ہو؟ جانے دے بھائی جان، سیمی کی حماقت تھی، احسان نے کہا۔ اور خود بے چین نہیں تھے؟ سیمی بولی۔ تھا تو صحیح، احسان نے اعتراف کیا۔ پھر؟ مگر اب اس کی کیا گنجائش رہی، احسان نے کہا۔ ہاں، ماحول کچھ خراب ہو گیا، سیمی نے میری شکل دیکھتے ہوئے کہا۔ جانے دے بھائی جان، اس موضوع پر پھر گفتگو کریں گے، تم یہاں سے نکل نہیں سکتے، میں نے گراتے ہوئے کہا، اور دونوں ہنس پڑے۔ لیکن ہمارے تو بہت سے پروگرام تھے، سیمی بولی۔ تو پھر اب کیا ہو گیا؟ بس ذرا فضا بدل گئی، وہ چیز باقی نہیں رہ گئی، سب کچھ وہی ہے۔ پچھلے کچھ منٹ ذہن سے خارج کر دو، جذبات میں حماقت کی باتیں ہو جاتی ہیں، نہایت مناسب بات ہے، احسان نے کہا۔ لیکن ایک شرط ہے بھائی جان، سیمی شرارت سے بولی۔ چلو وہ بھی بتا دو، میں نے طویل سانس لے کر کہا۔ وہ لمحات جو ہم نے ذہن سے نکال دیے ہیں، ان میں سے کچھ کام کے بھی تھے، کیا آپ ہمیں ان کے استعمال کی اجازت دیں گے؟ بہت شریر ہو، اب جلدی سے بک دو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ اللہ شافی، اللہ کافی، سیمی نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، اور پھر کسی قدر نیچی آواز سے بولی۔ جناب قبلہ بھائی جان، یہ افشاں کا کیا سلسلہ ہے؟ احسان ذرا میرے سامنے آ جانا، میری آنکھیں بند ہیں، میں انہیں کھول نہیں سکتی۔ جملہ سخت ہو تو حقوق کے شوہریت استعمال کرنا، میرا مطلب ہے زخمی نہ ہو جاؤں۔ میں ایک لمحے کے لیے بوکھلا گیا تھا، لیکن پھر سنبھل گیا۔ افشاں نے اپنے رویے سے یہ راز دوسروں کی نگاہوں تک پہنچا دیا تھا، وہ خود ہی اس کی پردہ پوشی نہیں چاہتی تھی، تو پھر میں کہاں تک اسے پوشیدہ رکھتا؟ احسان، کیا پوزیشن ہے؟ سیمی نے آنکھیں بند کیے پوچھا۔ نارمل، احسان نے جواب دیا۔ دشمن غیظ و غضب میں تو نہیں ہے؟ نہیں، مسکرا رہا ہے، خدا کا شکر ہے، سیمی نے آنکھیں کھولی۔ کیا بندی کو اس گستاخی پر معاف کر دیا گیا ہے؟ آخر یہ بکواس کیا ہے؟ آپ کو سیمی کی قسم بھائی جان، اپنی بہن سے کچھ نہ چھپائیں۔ اوفو، مگر مسئلہ کیا ہے؟ کیا ہو گیا اتنی رات کے تم دونوں کو؟ ہمیں افشاں ہو گئی ہے، سیمی بولی۔ خطرناک مرض ہے، علاج کراؤ، میں نے کہا۔ اسی لیے تو آپ کے پاس آئے ہیں، سیمی کی بچی باز نہیں آؤ گی، میں نے مصنوعی طور پر آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ ہرگز نہیں بھائی جان، ماری گئی تو شہادت کا درجہ ملے گا۔ احسان، یہ کیا بکواس کر رہی ہے؟ میں نے احتجاج کیا۔ میں دخل نہیں دے سکتا بھائی جان، گویا تم بھی اس سازش میں شریک ہو۔ الحمدللہ، احسان نے سر جھکا کر کہا۔ میں مار بیٹھوں گا تم لوگوں کو، تو آئے کس لیے ہیں؟ لیکن جب آئے ہیں تو کچھ لے کے ہٹیں گے انشاءاللہ، احسان نے کہا، اور دونوں کی اداکاری پر مجھے ہنسی آ گئی۔ اچھا بھائی چلو، شکست تسلیم، اب عقل کی گفتگو کرو۔ افشاں صرف افشاں، خواہ اس کا تعلق عقل سے ہو یا نہ ہو۔ آخر کیا ہو گیا ہے افشاں کو؟ بھائی جان، وہ عقل کی باتیں نہیں کر رہی، براہ کرم اب سنجیدہ ہو جائیے، سیمی نے بھی سنجیدہ ہو کر کہا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ نے اس کے رویے کو محسوس نہیں کیا؟ کھل کر بتاؤ، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ نہیں ہوں گا، وہ آپ کی طرف بے پناہ ملتفت ہے، آپ کو خدا کی قسم آپ بتائیے کہ آپ نے محسوس نہیں کیا؟ ہاں کیا ہے، وہ بچپنا کر رہی ہے، تمام لوگ اسے غور سے دیکھنے لگے ہیں۔ ہاں شاید، لیکن بھائی جان خدا کے واسطے یہ بتائیے کہ اس کا ہوگا کیا؟ سیمی، یہ مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ ہاں آپ بتا سکتی ہیں، صرف آپ، وہ کس طرح؟
افشاں جو کر رہی ہے وہ حماقت کر رہی ہے۔ ایسا نہ ہو بھائی جان کہ وہ دنیا کی نگاہوں میں آ جائے اور اس کے بعد اسے رسوائی کے سوا کچھ نہ ملے۔ وہ کس طرح؟ اسے احساس ہو جانا چاہیے کہ وہ آپ کے قابل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حیثیت آپ سے کہیں کمتر ہے۔ وہ آخر آپ کو کیسے اپنا سکتی ہے؟ سیمی بولتے وقت عقل کھو بیٹھتی ہو، بولے جا رہی ہو کہ غور بھی کر رہی ہو۔ احسان نے درمیان میں دخل دیا۔ کیا مطلب؟ ارے تم بھائی جان کے جواب بھی سن رہی ہو؟ ہاں سن رہی ہوں۔ خاک سن رہی ہو؟ للہ، کانوں کے ساتھ دماغ بھی استعمال کرو، غور کرو ابھی بھائی جان نے کیا کہا ہے۔ احسان مسرت سے سرخ ہوتے ہوئے بولا اور اس کی اس بخلاہٹ پر مجھے ہنسی آ گئی۔ آخر ہوا کیا ہے احسان؟ سیمی نے حیرت سے کہا۔ تم نے کہا تھا اسے احساس ہو جانا چاہیے کہ وہ بھائی جان کے قابل نہیں ہے، تو بھائی جان نے کیا سوال کیا تھا؟ مجھے یاد نہیں۔ یہی تو کہہ رہا ہوں، کم بولو زیادہ سوچو۔ ارے تو بتاؤ نا، سیمی ٹھنک کر بولی۔ انہوں نے کہا تھا کیوں؟ تو پھر خدا کی پناہ اس کیوں پر غور تو کرو سیمی۔ اس کا مطلب ہے بھائی جان سوال کر رہی ہیں کہ آخر وہ میرے قابل کیوں نہیں ہے؟ گویا ہے۔ احسان نے کہا اور سیمی اچھل پڑی۔ ارے خدا کی قسم، ہاں خدا کی قسم ٹھیک تو ہے۔ اوفو، میں نے غور نہیں کیا۔ پیارے بھائی جان، آپ کو میری قسم بتا دیں، کیا آپ سیمی کو قبول نہیں کر سکتے؟ کیوں، کوئی خرابی ہے مجھ میں؟ آپ میں؟ ارے نہیں۔ اوفو احسان، یہ کیا ہوا؟ ارے احسان بھائی جان تیار ہیں۔ سیمی مسرت سے چیختے ہوئے بولی اور احسان نے جلدی سے اس کا منہ دبا دیا۔ چھوڑ دو احسان، چھوڑ دو، میں پاگل ہو جاؤں گی، بس چیخنے دو مجھے، کپڑا ٹھونس دوں گا میں نے اپنا راز تمہیں اس لیے بتایا تھا کہ سب کو بتا دو۔ للہ بھائی جان، ایک بار اور کہتے ہیں، آپ افشاں کو اپنانے پر تیار ہو جائیں گے۔ سیمی فرتے مسرت سے پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ ہاں بھائی میرے زبردستی کے رازدارو، چنانچہ اب سارے معاملات تمہارے سپرد، لیکن دیکھو کوئی ٹریجڈی نہ ہونے دینا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خدا کی قسم جان لڑا دوں گی، سمجھا کیا ہے آپ نے؟ اپنے بھیا کے لیے جان نہ دے دوں گی؟ میرے لیے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر تنویر انکل کو ایسا داماد کہاں ملے گا؟ بڑی بھولی ہو سیمی۔ ارے یہ برابر کی آگ ہے، کیونکہ بہرحال ہمارے اوپر بہت سی ذمہ داریاں آ پڑی ہیں۔ احسان نے بوڑھوں کے سے انداز میں کہا۔ اچھا بس اب بھاگو تم لوگ، مجھے سونے دو، میں نے کہا اور دونوں کہہ لگاتے چلے گئے۔